والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محترم قبلہ شاہ صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، اسلام اور باقی جتنے دین گزرے ہیں، تمام ادیان، تمام دینوں میں قدر مشترک ادب ہے، احترام ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ادب، احترام، اکرام ہر دین کی جان رہی ہے اور اسلام کی بھی یہی جان ہے. اگر ادب کو آپ نکال دیں، نماز نماز نہیں رہتی، حج حج نہیں رہتا، یہاں تک کہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اولاد ماں باپ کی بے ادب ہو جائے تو صرف اولاد کی آخرت برباد نہیں ہوتی، دنیا بھی اجڑ جاتی ہے. اگر چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کے بے ادب ہو جائیں تو گھروں کا سکون اجڑ جاتا ہے. اگر چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کریں، سوسائٹی اپنے سارے رنگ و روپ سے محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا مَلَّمْ یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی ہے میری امت سے فارغ. امتی ہونے کا شرف اسی شخص کو ہے جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے. اب بڑا بڑا ہوتا ہے، ماں ہے تو ماں بڑی ہے، باپ ہے بڑا ہے، دادا ہے بڑا ہے، استاد ہے بڑا ہے.
तरतीब यही ऊपर जाते जाते, फिर आपका रहनुमा है वो बड़ा है, फिर अल्लाह का नबी है वो उससे बड़ा है, अल्लाह का रसूल उससे बड़ा है, और तमाम रसूलों से कमली वाला बड़ा है, और सबसे मेरा मौला बड़ा है। इसलिए अदब और एहतराम है तो इल्म इल्म है। अगर अदब नहीं है तो यूं समझ लें जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी गई हैं। वो पीएचडी है, वो शेखुल हदीस है, वो अल्लामा साहब है, उसने एलएलएम कर रखा है, वो एडवोकेट है, वो मस्जिद का खतीब है, वो स्कॉलर है, वो रहबर है। अगर अदब को निकाल देंगे तो कुरान मजीद ने मिसाल दी, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। अल्लाह ने बेअदब लोगों, बेअमल लोगों की मिसाल दी। फरमाया जिन लोगों को तौरात दी गई थी उन्होंने कदर न पहचानी तो उनकी मिसाल ऐसे ही थी कमसलिल हिमार, जैसे खोता हो, गधा हो, और गधे के ऊपर हजारों किताबें लाद दें तो गधा गधा ही रहता है, वो आलिम नहीं बन जाता, वो स्कॉलर नहीं, वो खोता है। और मेरे दौर में ऐसे गधों की कोई कमी। इसलिए मेरे और आपके नबी का दूसरा इरशाद है, फरमाया अल बरकतो मा अकाबिरिकुम। सरकार का फरमान है ये जो बरकतें होती हैं ये बड़ों के साथ होती हैं। और इस हदीस को मुहद्दिसीन किस बाब में लाए हैं? मुहद्दिसीन इस हदीस को फरमाते हैं कि जो उलमा हैं इस उम्मत के, उनका जो इकराम है, क्योंकि वो अकाबिर हैं तुम्हारे दीन के, तुम्हारे इल्म के, जो तुम्हें रहनुमाई देते हैं, तो उनके दम से बरकत है। इसीलिए सरकार ने फरमाया एक वक्त आएगा इल्म उठ जाएगा। पूछा गया आका इल्म उठने का क्या मतलब है? फरमाया इल्म वाले ही उठ जाएंगे, फिर जाहिल होंगे लोग, जाहिलों से पूछेंगे, जाहिल उन्हें रहनुमाई करेंगे, वो भी डूबेंगे, वो भी डूबेंगे। इसलिए अदब को दीन के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। अगर बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बंदा जिंदा तो होता है मगर लूला, लंगड़ा, निकम्मा, नकारा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ताजीम और तकरीम की जिम्मेदारी खुद ले ली। उसूल आप सब समझदार हैं। उसूल ये है कि अगर आप प्रेसिडेंट हाउस जाएं, सदर के मिलने के लिए जाएं, वजीर आजम को मिलने जाएं, तो इनके पास एक प्रोटोकॉल अफसर होता है जो 18वें 19वें स्केल में होगा। प्रोटोकॉल अफसर की ड्यूटी ये होती है जो भी मिलने के लिए हमारे सदर साहब से आ रहा है उसे बता कि तूने आना कैसे है, बैठना कैसे है, फिर बात किस तरह करनी है, कितनी देर करनी है और वापस कैसे जाना है। एक पढ़ा लिखा आदमी प्रोटोकॉल अफसर होता है। जाहिर है सदर बड़ा है, प्रोटोकॉल अफसर छोटा है, वजीर आजम बड़ा है, प्रोटोकॉल अफसर छोटा है। सेम इसी तरह अगर आप उस्ताद से मिलने जाते हैं तो उस्ताद का अदब शागिर्द बताते हैं, मुर्शिद के पास जाते हैं तो मुर्शिद का अदब उनके खलीफे बताते हैं, नायब बताते हैं। इससे ये बात तय हो गई कि हर बड़े का अदब छोटे बताते हैं,
لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کا ادب صدیق اکبر نہیں بتاتے، حضرت عمر نہیں بتاتے، حضرت عثمان نہیں بتاتے، مولا علی نہیں بتاتے، خود رب بتاتا۔ اور پھر اللہ ایک ہی آدھی آیت نازل کر دیتا کہ میرے نبی کا ادب کیا کرو، یہی کافی تھا۔ اللہ کا اتنا فرمانا مخلوق کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے مالک کا اتنا آرڈر کہ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کا ادب کرو، حد سے بڑھ کے ادب کرو، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہر معاملے میں، ہر منزل پہ اپنے محبوب کی ہر ادا کے اوپر تعظیم کا الگ حکم نازل کیا۔ سورہ حجرات 26واں سپارہ، اللہ پاک کا فرمان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او ایمان والو میرے، او ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب آپ نے ذرا جاگ کے بات سمجھنی ہے، حضرت اس کی کو بالکل کم رکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا، پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، کس سے؟ اللہ سے۔ آپ سمجھدار ہیں، دو آدمی چل رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی چلتے چلتے تیزی میں کسی سے آگے بڑھے تو اسے کہتے ہیں کہ آگے مت بڑھ، یا برابر رہ یا پیچھے رہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ایک اور صحابی تھے وہ بھی ساتھ چل رہے تھے، تو دوسرا صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکلا، سرکار نے اسے بلا کے کہا، فرمایا ابو بکر سے آگے مت بڑھ، اور یہ کہنے کے بعد آگے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر چلنے والوں میں سے اس سورج نے ابو بکر سے بڑا آدمی کوئی نہیں دیکھا ہے۔ ایک صحابی، دونوں صحابی ہیں، لیکن اس کا مطلب صحابی میں فرق ہے۔ ایک کو بولا کہ تو ابو بکر سے آگے مت بڑھ، تو یہاں معاملہ اس سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں مثال دے رہا تھا، دو بندے چل رہے ہوں گے تو ایک کے پاؤں آگے بڑھیں گے تو اسے کہیں گے پیچھے رہ، کس سے؟ جو تیرے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اللہ تو نہ کبھی زمین پہ آیا، نہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ چلا، نہ اس نے پاؤں دھرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے آگے مت بڑھ۔ دوسرا یہ ہے، صرف ایک چلنے کی بات نہیں ہے، چل رہے ہو تو اللہ سے آگے مت بڑھو، یہاں تک کہ اگر کھانا کھانے لگے ہو، میں نے اللہ کے نام سے آگے، اصل میں رسول کے لیے ہے کیونکہ لفظ اللہ کا پہلے آ گیا ہے، تو رسول پاک کے ساتھ تم بیٹھے کھانا کھا رہے ہو تو جب تک میرا رسول نوالا نہ اٹھائے کوئی بندہ کھانے کو ہاتھ نہ لگا، آگے مت بڑھو۔ حضور بیٹھے ہیں تو جب تک میرا نبی نہ بولے کوئی دوسرا نہ بولے، پہلے وہ بولے، یعنی ہر معاملے میں میرے نبی کو تم نے آگے رکھنا ہے، تم نے پیچھے رہنا ہے۔ لیکن انداز قرآن کا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو، بعد میں کہا ورسول، اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا اللہ، رسول سے آگے بڑھنے کا تو سمجھ میں آتا ہے، پر میرے اللہ تجھ سے تو آگے بڑھنے کا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نام یہاں برکت کے لیے رکھا ہے
تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میرے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب خدا سے آگے بڑھنا، تاکہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ رسول کی تعظیم خالی رسول کی تعظیم نہیں، اللہ نے تعظیم کے معاملے کو اپنے ساتھ نتھی کر دیا ہے کہ جو اس کا بے ادب ہے وہ خدا کا بے ادب ہے، جو اس کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب اسی آیت کو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ او ایمان والو، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ میرا رسول بیٹھا ہو، میرا رسول بولے اور کوئی اور بولے تو ہولے ہولے، کوئی اور بولے تو ہولے ہولے محبوب کی آواز پہ اونچا کوئی نہ بولے۔ اب سوال یہ ہے یا اللہ، اگر کسی نے بول دیا تو ہو جاتا ہے، اگر کوئی بول گیا تو فرمایا پھر سزا بھی سن لو۔ اگر کسی نے میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی کر لی تو سزا پھر یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، زندگی بھر کی نیکیاں، کمائیاں، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، تلاوت، دین کی نوکری، سارے کا سارا اندوختہ، سارا کھٹیا وٹیا، زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیکیوں کا باغ اجاڑ دوں گا، اور اگلی سزا اس سے بڑی، فرمایا پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، کیونکہ پتہ چلے گا تو توبہ کر لے گا، پتہ نہ چلے گا نہ توبہ کرے گا، بے ادب کو توبہ نصیب ہوتی نہیں۔ آپ نے غور کیا قرآن پاک پہ؟ قرآن کہہ رہا ہے زنا کیا توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، دروازہ کھلا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا۔ فرمایا اگر کسی آدمی نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، شرک کیا، کفر کیا، بتوں کو پوجا، بڑے سے بڑے گناہ کی سزا ہے، مگر سزا سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ایک جرم، یہ بات میری یاد رکھنا، ایک جرم اس زمین پہ ایسا بھی ہے جس جرم کے کرنے کے بعد رب تعالی توفیق توبہ کی چھین لیتا ہے، دروازہ توبہ کا بند کر دیتا ہے اور اس بندے کو اجاڑتا ہے، لیکن دنیا میں پتہ نہیں چلتا میں اجڑ رہا ہوں یا اجڑ گیا ہوں۔ قیامت کا جب دن آئے گا وہ سمجھے گا میں نے 70 حج کیے ہوئے ہیں، میں نے ساری عمر تبلیغ کی ہے، میں نے ساری عمر نیکیاں کمائی ہیں، میں نے کروڑوں کی زکوٰۃ دی ہے، لیکن رب تعالیٰ اسے بتائے گا تیری ساری نیکیوں کے باغ کو ہم نے آگ لگا دی، اجاڑ دیا، برباد کر دیا۔ وہ پوچھے گا مولا جرم کیا تھا؟ جرم یہ ہے کہ تو نے میرے محبوب کی بے ادبی کی۔ ان تحبط اعمالکم، اس آیت کو بندہ بار بار پڑھے۔ ان کی کمپنی اٹھائیں نہیں اٹھائیں، چلو پیچھے جاؤ، اٹھو یہاں سے۔ انہاں اپنی کانفرنس جاری کی تھی، ماشاءاللہ۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ اب آپ کہیں گے سزا جتنی بڑی ہوتی ہے جرم اتنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جرم کے مطابق سزا ہوتی ہے، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ بے ادبی، آج کل تو کہتے ہیں بس یہ میں نے 2 لفظ ہی تو کہے ہیں،
فرمایا بے ادبی اور گستاخی سے چوری چھوٹا جرم ہے، زنا شرک سارے جرم چھوٹے ہیں، بے ادبی اس لیے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا میرے رب نے مقرر کی کہ ساری نیکیوں کا اندوختہ ختم، اور پھر سزا کڑی یہ ہے کہ پتہ نہیں چلنے دوں گا، علم نہیں ہونے دوں گا کہ تم اجڑ گئے۔ کیوں مولا کیوں پتہ نہیں چلنے دے گا؟ فرمایا اتنی بڑا ظلم تو کرے کہ میرے حبیب کی بے ادبی کرے، اور میں تیرے لیے جنت، تو میری جنت میں آئے، منہ تو دیکھ اپنا۔ اس لیے اس کے لیے کوئی بڑا علامہ ہو، شیطان سے بڑا علامہ تو کوئی نہیں نا۔ ہلکی سی بے ادبی کی تھی، گالی نہیں دی تھی، یہ نہیں کہا تھا نبی ان پڑھ ہے، یہ نہیں کہا تھا، اس نے صرف اتنا کہا تھا انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، یہ تحقیر ہے، اتنا کہا، اور کہا خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کروں، بس تحقیر کی، چھوٹا سمجھا حضرت آدم کو۔ رب نے کہا تیری یہ ہمت، تو نے خاک دیکھی، نبوت پاک نہ دیکھی، جو آدم کی صرف تحقیر کرے۔ رب نے اس معلم الملکوت کو نہ یہ دیکھا کہ جنت میں جھولے جھول رہا ہے، نہ یہ دیکھا کہ میرے فرشتوں کو پڑھاتا ہے، نہ یہ دیکھا کہ چپے چپے پہ اس کا سجدہ ہے۔ اس نے کہا تیری ساری نیکیوں کے اوپر میں لعنت کی آگ برسا رہا ہوں، تجھے جنت سے نکال رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، یہ دروازہ بھی بند کر رہا ہوں، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل میری جنت سے، تو مردود ہے، تو مدحور ہے، تو میری رحمت سے دور ہے، تو اندھا ہو گیا، نظر نہیں آیا، تجھے میرے محمد کا نور ہے۔ محمد کرم حضرت آدم کی بے ادبی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی نبی کو سری گالی دے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی سرکار دو عالم کی نالین مقدس کو جوتڑیا کہہ دے تو یہ گستاخ واجب القتل ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ کہے کہ نبی پاک کے جسم میں جوئیں تھی، اتنے کہنے سے وہ زمین پہ بھار ہے، اس کا فیصلہ تلوار۔ اور آج کل تو ہر یوٹیوب پہ بیٹھنے والا تیسرا سکالر، یاد رکھو یہ جتنے یوٹیوب کی پیداوار ہیں، میں کہا کرتا ہوں ایک زمانہ تھا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتے تھے۔ ٹیسٹ ٹیوب کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ ابا شبا نہ ملے تو ٹیوب کے ذریعے بچے پیدا کر دیتے تھے۔ یہ بھی یوٹیوب کے ذریعے عالم بنے ہوئے ہیں، جیسے ٹیسٹ ٹیوب والے کا پیو کوئی نہیں، ایسے اس کا بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے اس یوٹیوب کے اندر سے نکلنے والے چوزے اکثریت بے ادب، کیونکہ نامراد بیس لیس ہوتے ہیں، بے بنیاد ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی اولاد ہوتی، نام کے ساتھ مفتی، اوپر پگڑے، اوپر داڑیاں، سارا سسٹم پورا، آگے کتابوں کا ڈھیر بھی لگا بیٹھے ہوں گے، لیکن نامرادوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بکے کیا جا رہے ہیں، کس کس کو بکے جا رہے ہیں۔ بزرگوں کے نام بگاڑ کے، مثلا حضرت اویس کرنی کو بندہ کہے وہ بابا،
میں بابے کو کچھ نہیں جانتا۔ اب اس کھوتے سے کوئی یہ پوچھے کہ جس اویس کو تو بابا کہہ کے ٹھکرا رہا ہے، مدینے والا اس کے لیے رو رہا ہے، مدینے والا بول رہا ہے، عمر علی تمہیں ملے یہ بابا تو میرے سلام بھی کہنا، دعا بھی ضرور کروانا۔ ہم تو فتنوں کے اندر پھنس گئے، نئی نسل کی بیچاری خالی، اور نئی نسل کی حالت ہے اس جانور کی جو کبھی کسی کھرلی میں منہ مارتا ہے، کبھی ہر کھرلی میں ہر بننے پہ منہ مارنے والے کو لوگ مارتے بڑا ہے کہ اپنی کھرلی میں منہ رکھ۔ اس لیے بھمرے نہ بنے، پروانے بنے۔ یہ ہوس ہے یا محبت کے بھٹک رہا ہے بھمرا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے۔ اس لیے ادب، یہ بے ادبی ہے نا کہ آپ حضرت ویسے کرنی، کسی بزرگ کا بابا ہے میں کیا جانوں۔ میرے نبی نے بولا تھا اس بابے کے بارے میں، فرمایا قبیلہ بنو ربیہ، قبیلہ مدر کی جتنی بھیڑے ہیں، بھیڑوں کے تن پہ جتنے بال ہیں، میری امت کے گنہگار ایک اویس کرنی کی سفارش سے بخشے جائیں۔ میں نے بابوں میں سے ایک بابے کا ذکر کیا ہے، یہ وہی بابا ہے جس کو صدیق اکبر پوری خلافت میں ڈھونڈتے رہے۔ 10 سال تک حضرت عمر ڈھونڈتے رہے، جب بھی حرم کعبہ میں جاتے خطبہ حج ارشاد فرماتے، آنے والے حاجیوں افیکم اویس بن عامر، کوئی تم میں اویس بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا ادب شروع میرے حضور سے ہوتا ہے، لیکن حضور کا ادب تو بہت بڑی بات۔ اگر شیطان جیسا علامہ معلم الملکوت ذرا سی تحقیر کر دے آدم کی، اللہ کو سجدے تو اس نے بے حد کیے، کرتا رہتا، اللہ کی نہ نافرمانی کی نہ بے ادبی کی، ذرا سی بے ادبی حضرت آدم کی اور قیامت تک نہیں، ہمیشہ کے لیے ملعون، مردود، مدحور، اللہ سے دور۔ جو آدم کی بے ادبی کرے وہ ہمیشہ کے لیے ملعون، جو محمد عربی کی بے ادبی کرے اس کا حال کیا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے سزا اس کی کڑی رکھی کہ میرے محبوب کی جس نے بے ادبی کی، میں نہیں دیکھوں گا کہ پڑھا کتنا ہے، اس کا مدرسہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنی بڑی مسجد کا خطیب ہے، اس کے ماننے والے کتنے ہیں۔ فرمایا میں کسی چیز کو نہیں جانوں گا، میں جانتا ہوں اپنے محبوب کو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب آپ کو اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر بتاؤں کہ جو صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے، حضور سے پڑھنے والے، ایمن کے آپ کی وحی کی کتابت کرنے والے، اور جس کا واقعہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ عام صحابی نہیں، صحابی خاص رہتا تھا میرے نبی کے پاس، حضور کی ہر بات تھی اسے راز، اور حضور کے کتنے راز تھے اس کے پاس، اور یہ عام صحابی نہ تھا۔ اس کو میرے نبی فخر سے فرماتے تھے کہ مکے والوں کا خطیب اپنا، یمن والوں کا خطیب اپنا، لیکن میرا خطیب ثابت بن قیس ہے۔ ان کا لقب تھا خطیب النبی، خطیب یعنی نبی کا خطیب، اور یہ ٹائٹل بھی میرے نبی نے خود دیا تھا۔
فرمایا مجھے فخر ہے یہ میرا خطیب۔ اب خطیب تو میرے نبی کا، اب غلطی کیا تھی؟ بظاہر ہے لیکن تھی نہیں، ان کے وہ کانوں سے ذرا اونچا سنتے تھے۔ اپنی زبان کیا دن سرگودے علیہ بولے ڈورا، تھوڑے جے ڈورے، تھوڑے جے ڈورے، تھوڑے جے اونچا سنتے تھے۔ اب جو بندہ ہوتا ہے نا تھوڑا ڈورا، وہ قدرتاً اونچا بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے سارے گوندا لالے ڈورے ہی نہیں، وہ ساری طرح زور زیادہ لاندا ہے، وہ اس واسطے وعدے میری طرح ہے بھی کرنا تو تھوڑا سن دینے۔ اب حضرت ثابت کی عادت تھی اونچا بو، کچھ تو قدرتی طور پہ ان کی آواز دبنگ تھی، کچھ بولتے اونچا تھے کیونکہ سمجھتے تھے میری طرح لوگ کم سنتے ہیں۔ اتنی سی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اوپر سے یہ آیت اتری کسی کے لیے، لیکن یہ گھر جا رہے تھے جب آیت سنائی گئی، نہ گھر پہنچے نہ مسجد میں تھے، بیچ میں آیت سنتے ہی گرے رستے میں، ایڑیاں رگڑنے لگے اور رو رو کے کہنے لگے میں منافق ہو گیا، میں اجڑ گیا، میں برباد ہو۔ حضرت عاصم بن عدی صحابی تھے حضور کے، کہتے ساتھی ملے ہم پہنچے، او کس نے ثابت، او خطیب النبی کس نے تجھے گرایا؟ اس نے کہا کسی نے نہیں گرایا، میں نے جو کیا تھا وہ پایا۔ میری آواز اونچی ہے، اللہ بولتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، آواز اونچی مت رکھو۔ اور آگے آیت ختم ہوتی ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اب رب نے مجھے تو برباد کر دیا کیونکہ آواز تو میری ہی اونچی ہے۔ سب نے سمجھایا، اس نے کہا نا۔ یاد رکھیں کچھ لوگ پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں، کچھ آنکھ کی طرح ہوتے ہیں، کچھ آنکھ کے ڈھیلے کی طرح ہوتے ہیں، کچھ آنکھ کے نور کی طرح ہوتے ہیں، کچھ بڑی سے بڑی بے ادبی کر کے چھاتی تان کے یہ نامراد پاؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ایک مولوی نے ابھی، ایک تو وہ مرزا جہلمی وہ خبیث، وہ تو روز ہی بکتا ہے نا، اسی نسل کا ایک کراچی کا مولوی، اس نے نبی پاک کے بارے میں کہا کہ حضور ایسے ان پڑھ تھے کہ صحابہ نے غلط لکھ دیا، حضور کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ حضور ٹھیک کرتے، یعنی قرآن پورے کا پورا مشکوک کر دیا۔ اب آپ مجھے ذرا یہ فرمائیں کہ یہ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی جسارت رسول اللہ کے اوپر، پھر قرآن کے اوپر، یہ جرت، یہ جسارت، یہ بے ادبی کیوں ہوتی ہے؟ یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کی بنیاد خراب، اور لوگ کیونکہ اتنے بے حیا بے شرم ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی بے حیائی کر کے بھی، نبی پاک کا فرمانا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی آئے کہتا جائے۔ ہر بندہ ڈرے گا جب تک اس میں حیا ہوگا، جب لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں پھر چوکوں میں کھڑے ہو کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بے ادب بھی بے حیاؤں کی ٹاپ کی مخلوق۔ اسی لیے صحابی تو ادب والا تھا، وہ تو حیا والا تھا، وہ تو شرم والا تھا، جرم کیا نہیں رو رہا ہے، غلطی کی نہیں رو رہا ہے، اور رو بھی کہاں، نہ گھر نہ مسجد، سڑک پہ پڑا ہے۔ اب یہاں تک کہ بیوی کو بتایا گیا، بیوی آئی، اس نے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، نہ کر رات ہو چلی ہے، چلو رونا ہے گھر بیٹھ کے رو۔ اب بیوی نے پکڑا دامن، گھسیٹتی ہوئی گھر لے گئی۔ ذرا غور رکھنا، جا کے ان کو چار پائی پیش کی، اس پہ بیٹھو لیٹو۔ اس نے کہا میرے جیسے پاپیوں کے لیے چار پائیاں نہیں ہوتی، میں چار پائی پہ نہیں لیٹوں گا۔ اس نے کہا چٹائی پہ، اس نے کہا چٹائی بھی میرے لیے نہیں۔ اب بیوی کہے کیا کروں؟
حضرت ثابت بن قیس نے کہا جس کمرے میں میں گھوڑا باندھتا ہوں استبل ہے، کھینچ کے پھینک مجھے اس میں، اور دروازہ بند کر کے پھٹی رکھ، اوپر کیل گاڑ دے، مجھے مر جانے دے۔ میرے جیسے لوگ زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں، زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جو رسول کی بے ادبی کرے وہ زندہ رہے، اپنے آپ کو قید میں ڈالا۔ قید میں بھی کہاں، گھوڑے والے جس میں آپ بھینسیں باندھتے ہیں، جانور باندھتے ہیں، کہا اس بدبو والے کمرے میں پھینک مجھے، سزا دے مجھے، میں اپنے محبوب کا ادب نہ کر سکا۔ دروازہ بند کر، پھٹی رکھ، اوپر کیل گاڑ دے۔ بیوی مرتی ہی کیا نہ کرتی، قسم جو دی خاوند نے، پھٹی رکھی، پھٹی کے اوپر کیل گاڑ کے دروازہ بند کر دیا۔ روتے روتے بیوی کو کہا کہ اب یا میں یہیں مر جاؤں گا، او یردا عنی رسول اللہ، یا میرے ماہی کو خبر ہوگی اور وہ کہے گا میں راضی ہوں۔ اگر میرا محبوب راضی نہیں ہوتا مجھے مر جانے دے، یہی مجھے مرنے دے۔ حضرت عاصم دوڑے، یا رسول اللہ، تیرا خطیب، تیرا عاشق، تیرا غلام، تیرا نوکر آج قید میں پڑا ہے، پڑا بھی گندے کمرے میں ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، رلاتا ہے، نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے۔ یا رسول اللہ رحم کیجئے۔ سرکار نے فرمایا عاصم دوڑ، ابھی آواز لگا، دروازہ توڑ نکال، اسے لے آ۔ حضرت عاصم یار پھر یار ہوتے ہیں، جو کرتے پیار ہوتے ہیں، جو سچے یار ہوتے ہیں، وہ نیکیوں میں حصے دار ہوتے ہیں۔ غداروں کے یار غدار ہوتے ہیں، بے ادبوں کے یار بے ادب ہوتے ہیں۔ سن رکھو، یہ یوٹیوب پہ یہ بے ادبیاں کرنے والے، اور آپ اس پہ بٹن دبا دبا کے مزے لے لے کے اگر سنتے ہیں تو یاد رکھنا جو حشر قیامت میں ان کا ہوگا، کسی نکرے ہمیں بھی لگا دیا جائے گا کہ تو چسے لیتا رہا، تو لذت لیتا رہا، لیکن بھلائی میں یاری لگا، اچھائی میں یاری لگا۔ حضرت عاصم دوڑے، اب یار تھا نا، یار سے یار کی قید دیکھی نہ گئی، بجائے اس کے کہ دروازے پہ جاتا، دروازہ توڑتا، نکالتا، دور سے آواز لگائی کہ دیر بڑی پئی ہوندی ہے، پہنچ دیا دیر ہو جانی ہے، اتھوں ہی آواز دے وہاں، او ثابت مبارک یار مان گیا، میں تیرے قربان گیا۔ لجپال راضی ہو گئے، اللہ کی رضا تجھے مل گئی، مبارک تجھے، تو نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، تو عاشق رسول ہے، تو بالکل پاک مثل پھول ہے، یہ ادب یہ حیا تیرا اصول ہے۔ اب حضرت ثابت اٹھے، دروازے کو ہاتھ مارے، باہر تو کیل گڑے ہوئے عاصم پہنچ گئے، دروازہ توڑ کے نکالا۔ اب ذرا ادا دیکھیں عاشق کی کہ خوشخبری ملی ہے محبوب کی رضا کی۔ آپ بجائے گھر کی ادھر جانے کے، اس کمرے سے باہر نکل کے منہ سیدھا مسجد نبوی کی طرف، اور حضرت عاصم کو کہا پہلے میرا قمیص اتارا، اتار کے ایسے پکڑا، کہا اس وقت اور کچھ نہیں جو تیری نظر کروں، تو نے یار کی خوشخبری سنائی ہے، محبوب کی رضا میرے حصے آئی ہے، تو خالی نہ جا، کچھ تو انعام لیتا جا۔ سرائیکی زبان میں کہتے ہیں ہر کٹ کو دیکھ ٹھک تھیں دی، متا مل پووے کہیں میل دے وچ، او نہیں ملدا اوندا ذکر تاہے، دل رج پوندے ہی کھیل دے وچ، اوندا نام پکا نت وجد کراں، ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاد ہن تن تے
ترے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ فرمایا کہ یہ ویل لے لے یہ انعام لے لے کیوں تو نے محبوب کی رضا کی جو خبر سنائی اب چاہیے یہ تھا گھر جاتا کوئی کپڑا پہنتا پھر پر عشق کتھے کپڑے پہن دیندہ ہے عشق نے کیتا حال فقیراں ہو گئے کپڑے لیراں لیراں انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں اسی حال میں دوڑ پڑے حضور کی طرف جب پہنچے مسجد نبوی کے دروازے سرکار کو آہٹ ہوئی میرا عاشق اپنی قید سے نکل کے آ رہا ہے حضرت ثابت دروازے پہ پہنچے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے سرکار دو عالم نے ایسے دیکھا حضرت ثابت نے ہاتھ جوڑ دیے یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا میں بے ادب ہوں آپ کا حضور میں تو بے ادب ہوں آپ کا میں دوزخی ہو گیا میرے حضور نے فرمایا وہ کیوں کہا آقا میری آواز اونچی ہے نا ہائے ہائے میری آواز اونچی ہے نا تو میں تو گیا میرے حضور اٹھے فرمایا آ گیا آگے بلایا پکڑ کے قریب فرمایا رو نہیں اما تردا ان تعیش حمیدن و تموت شہیدن آج ہم غیب کے پردے ہی اٹھا دیتے ہیں چھپی بات تجھے بتا دیتے ہیں فرمایا تو کیا خوش نہیں ہے جیے گا تو حمید بن کے مرے گا تو شہید بن کے بھئی جس کو دیوار کے پیچھے نظر نہ آتا ہو وہ کسی کی یہ خبر دے سکتا ہے کہ تو مرے گا تو فرمایا جیے گا تو حمید بن کر واہ واہ ہوتی رہے گی تجھے اور جب مرے گا تو شہید مرے گا ایسی موت نہ چار پائی پہ موت آئے گی نہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے موت آئے گی تو شان سے آئے گی جس کو میرے نبی نے یہ لفظ فرمایا حضور نے تو اس دنیا سے کوچ فرمایا 11واں سن جب آیا جنگ یمامہ سے پہ حضرت ابو بکر نے حضرت ثابت کو بھجوایا جب ثابت جنگ یمامہ میں گئے تو خود گڑھا کھودا مورچہ بنایا کفن پہنا خوشبو لگائی یاروں نے پوچھا کیا کر رہا ہے کہا مر رہا ہوں اس شان سے بھی کوئی مرا ہے مر رہا ہوں کہا مطلب کہا میں ہوں ختم نبوت کی دیوار چلائے دشمن تلوار کرے کر سکتا ہے جتنے وار جب تک چھاننی نہیں ہوتا میرا بدن میں یہیں کھڑا ہوں سجن ختم نبوت کے لیے جس نے ایک ایک بوٹی اس کے پورے مورچے میں بکھر گئی اس شان سے دنیا میں گیا کہ کفن بھی اپنا آپ پہنا اور حضور کی ختم نبوت کے لیے جان کی بازی لگائی لیکن آگے جو کہہ رہا ہوں کان کھول کے سننا جسے نبی بولے غیب کے پردے اٹھا کے یہ ٹکے ٹکے کا آدمی کہتا ہے نبی کو علم غیب کہاں اب اندھا ہے سننا نبی پاک نے بولا تھا تو شہید ہوگا خوشخبری تجھے اب اس کی شہادت کا حال تھوڑا سا تو یہ آگے جب اسی مورچے میں حضرت ثابت بن قیس گر گئے رات ڈھلی ایک صحابی کو ملے فرمایا ایک بندہ میرے بدن تو میری زرہ چوری کر کے لے گیا
وہ لے کتے گیا ہے؟ فرما او گھوڑا نکرے بنا ہوئے تے گھوڑے دے پیر وچ لمبی رسی ہے، او رسی اٹھ دے پلانے نال بنی ہوئی ہے تے پلانے دے تھلے وڈا سارا دیگ چاہے تے دیگ چے دے تھلے میری زرہ انہیں لکئی ہے۔ چنگا مریا ہویا ہے۔ ساڑھے سارے محکمے جڑے کروڑاں کھا گئے نے انہاں نو چوری دا پتہ کتے نہیں لگدا۔ یہ چنگا مریا ہے، بندہ بوٹی بوٹی ہوئی پئی ہے تے چوری پوری نشانی ہے، گھوڑا گھوڑے دی رسی پلانے نال پڑانے نے تھلے دیگ چے تے تھلے میری زرے تے زرے خالد بن ولید نو آکھیں زرے برآمد کر تے لے جا کے دیمی ابو بکر نو تے ابو بکر نو آکھیں کہ میری زرہ ویچ تے میری زرہ ویچ کے فلاں بندے دا میں قرضہ دینا ہے، میرا قرضہ ادا کر تے میرا فلانے غلام نو آزاد کر۔ صحابہ آکھیا بندہ شہادت پاوے تے انج دی پاوے، دنیا تو ٹر جاوے پر خبراں ساریاں پاوے۔ وہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم۔ جس نبی کے نوکر کٹ کے بھی یوں زندہ اور حیات، سوچ اس نبی کی حیات کیسی۔ یہ تیرے اندھے کانے ملوانے انہاں نو پہ جان تارے علاقے دے رانے یا انہاں نو لے جان کوئی تھانے، یہ اندھے کانے ملوانے یہ کہتے ہیں نبی کی کیا حیات ہے۔ یہ نبی کا ایک نکڑا سا نوکر ہے، نکڑا سا خطیب ہے، نکڑا سا نبی کا عاشق ہے، جس کی زندگی کی یہ شان ہے کہ بوٹی بوٹی علیحدہ ہے، بول بھی رہا ہے، خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت قاضی عیاض کہتے ہیں حضرت ثابت کو وہی کفن تھا، جب اٹھا کے جانے لگے تو کفن کے اندر سے دی صدا محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الشہید۔ لوگ آکھیا کون پہ بول دے؟ ویکھیا تے ثابت پہ بول دے۔ بوٹی بوٹی جدا ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ وہ تو نے نبی کو سمجھا کیا ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ نوکر جس دے ایسے ہون، نوکر جس دے ایسے ہون، واہ سلطان انہاں دا۔ یہ نکڑے نکڑے نوکروں کی شان ہے، تو کیا سمجھے میرے نبی کی کیا آن بان ہے۔ ہیچ سارا جہان ہے، میرا نبی کائنات کا تنہا سلطان ہے۔ اس لیے ایک فریدی بابا کہتا تھا محبوب سبھے رکھ ایک پاس۔ محبوب یہ تو انہوں سرائکی سمجھ جاؤں ہے نا، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، میرا نبی پیارا ایک پاسے، میرا نبی پیارا ایک پاسے، قرآن دا پارا ایک پاسے، اندہ نمکی رخ سارا ایک
تے میرا کھپارا ایک پاسے تے گوندل دا نظارہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے غور فرمایا ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے, ادب والے کیسے ہوتے ہیں. بے ادبی کی نہیں, غلطی تھی نہیں, بس ایک وہم تھا, خیال تھا. لیکن کیا کہا, یہی کہا آقا کہیں میں بے ادب تو نہیں ہوں. جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے, قرآن جن کے ہڈ ہڈ میں, بند بند میں, سند سند میں جاری ہوا ہے, ان کے ادب کا یہ عالم ہے. جب کوئی باہر سے لوگ آتے, صحابہ بیٹھے ہوتے اور صحابہ کو کہتے سرکار کو تو بلائیں, ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. تو صحابہ کا انداز کیا تھا حضور کو بلانے کا. حدیث میں آتا ہے قانو یقرعون بابہ بالاظافیر. صحابہ حضور کے دروازے پہ جاتے, پورا ہاتھ نہیں لگاتے, ناخن ٹچ کر کے آ جاتے. کانو یقرعون بابہ بالاظافیر. صرف ناخن یار دے دروازے تے رکھنا, پھر اے سوچ لینا کہ انہوں نے پتہ چل گیا. انج بھی کدے کسے دروازہ کھڑکایا, اے اپنے خیر نال خلیفے آنے نے تے ٹھا ہاتھ لایا, وہ پرلے تریجھے مکان والے نوں پتہ لگ گیا کہ کوئی آ. تے گھنٹی بھی دیتی تے پھر خیر نال انج نہیں کہ انج دے کے پیچھے انگوٹھا رکھ کے پورا زور لایا. جدوں تیکھر ملک رانا چودھری باہر نہیں آیا, اسا ہاتھ پتہ نہیں کیوں جب معاشرہ اللہ بنا ہے. اسے بھی تو بے ادب مولوی پیدا ہوئے نے, اسے نسل بھی تو جنہاں نو تمیز ہی نہیں کہ آکھنا کیے, بولنا, ناچ باندر کی طرح ناچتے جا رہے. یاد رکھیں ادب رسالت سے شروع ہوتا ہے, پھر اہل بیت صحابہ, ایک کا ادب بے ادب سب کا بے ادب. یاد رکھیں ایک کا بے ادب سب کا بے ادب ہے. اور اس کی بات نہیں, اس کی شکل بھی بندہ نہ دیکھے, کیونکہ نحوست جو اس کے چہرے پہ نحوست ہے, اس کی باتوں میں نحوست ہے. اسی لیے جو اولو العزم لوگ تھے, ایسے منحوس لوگوں سے قرآن بھی نہیں سنتے تھے. حضرت محمد بن سیرین تابعی رسول بیٹھے تھے, ایک بد عقیدہ آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضور مجھ سے قرآن سنیں. آپ نے دیکھا, محسوس کر گئے بے ادب طبقے کا آدمی نے, فرمایا نکل یہاں سے. اس نے کہا جی قرآن سنا, فرمایا نکل یہاں سے, کہہ جو رہا. جب اس کو نکال دیا, لوگوں نے کہا جی قرآن ہی تے سنان لگا سی, ٹھڈے تے اسی بڑے ہاں جی, قرآن ہی تے سنان لگا سی. آپ نے فرمایا او بھلے لوگو, تم کہہ رہے اس سے میں قرآن سنوں. فرمایا اگر کوئی ایسی آیت پڑھ دیتا جس کا ظاہری مفہوم, ظاہری جیسے عبس و تولی, اس سے کچھ لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں, تو ایسا مفہوم جو اس کے دماغ میں تھا میرے اوپر اگر لہرا پڑتی اور میرے دل میں بیٹھ جاتا, میرے ایمان میں شک پیدا ہوتا, میرا ایمان برباد ہو جاتا. میں نے ایمان بچایا ہے, میں قرآن اس سے سنوں گا جس پہ مجھے یقین ہوگا کہ ادب والا ہے, حیا والا ہے, شرم والا ہے, دین دھرم والا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ تسی تے آدھی جو مسیح تھی سی, میں تے اتھے جادو سجدے کاری آیا نا. حضرت محمد بن سیرین کہتے تھے ان ھذا العلم دین. یہ جو تو کہتا ہے نا جی میں موبائل کھولی بیٹھا, میں تو نالج حاصل کر رہا ہوں, میں تو علم حاصل کر رہا ہوں. فرمایا اندھا نہ بن میرا نوجوان, فانظروا عمن تأخذون دینکم, پہلے چیک کر یہ بندہ ہے کون, اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ادب والا ہے, بے ادب ہے, پڑھا لکھا ہے تو بیس بنیاد ہے, کس کی اولاد ہے, پہلے اچھی طرح جان پھر رہنما بنا. یہ وہ لوگ جو حضور کے صحابہ کے غلام تھے, تابعین رسول تھے, عقل بھی کمال تھا, علم بھی کمال تھا, پھر بھی کتنا خیال تھا.
اس لیے اسی ذہن میں رکھیں اپنی، کوئی بندہ آئے اور آ کر صحابہ کے نام کو ہمیں ورگلائے یا اہل بیت کے پیار میں کہ کنٹھے پہن لو، گلابے پہن لو، جھنڈے لگا لو، نا، ہم نے رستہ دیکھنا ہے اپنے رسول سے، پھر رسول کے وہ غلام جو صدا ادب سے لیتے رہے کملی والے کا نام، وہ ہے ہمارے پکے امام۔ اس لیے میں نے کہا ادب ایسی شے ہے کہ یہ بندے کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان پہ لے جاتا ہے، اور بے ادبی یہ ایسی، حضرت بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک بے ادبی کر دی تو اس کی 1000 سال کی عبادت بھی ایک بے ادبی کو مٹا نہیں سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں 1000 مرتبہ تولو پھر کہیں ایک مرتبہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم جو سب سے زیادہ حضور کے قریب، 3 آدمی تھے جو حضور کو آنکھ بھر کے تک سکتے تھے، صرف 3 آدمی، چوتھا آدمی کوئی نہیں۔ آنکھ بھر کے دیکھ سکنا، صحابہ تکتے تھے لیکن آنکھیں جھکا جھکا کے، رج کے۔ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر، وہ کہتے ہیں 3 سال میں آتا جاتا رہا، تکتا رہا، لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تیرے نبی کا چہرہ کیسا ہے، بتا نہیں سکوں گا۔ 3 سال کی ویکھ دے رہے ہو؟ انہاں آکھیا کدے اکھ وچ کاج کے نہیں ویکھیا، کدے رج کے نہیں ویکھیا۔ اللہ بندہ ہووے بھی بھکھا تے ہووے بھی پیاسا تے تسی اگے شربت روح افزا رکھ دیو تے پھر بھی پیوے تے گھٹ گھٹ، پلا جتنی پلا سکدیں مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ، ہجر پنج پنج کپاہ کیتے رکھیں منج کر دیتے کٹ کٹ، ایہو تیر میں کو دیو میں خود کو آپ چا مارا، تساں نازک ہو تھکوے سو نشانہ کیس دا چٹ چٹ۔ شکر ہے دونوں ادھی سمجھ آئی، ماشاءاللہ۔ تسی سرگودے آلے نہ اروارو نہ پارو، تسی وچکارو، اور وچکار آلے اندر فیدہ بڑا ہوندہ ہے نا، وچکار آلے اندر ادھوں دی بھی چاس لے لئی تے تو انو ایڈوانٹیج اے بڑا ہے، تائیں میں وچ سرائکی بھی لے آیا کہ تو انو اے ایڈوانٹیج ہے، تسی او پنجابی بھی سمجھ لیندے ہوتے، سرائکی بھی سمجھ لیندے، یعنی ادھوں دی بھی چاس لے لیندے ہو، ادھوں دی بھی رس لے لیندے ہو، جدھوں دی بھی ملے بس لے لیندے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ غور فرمایا ہے، ادب ایمان کی جان ہے، لاکھ کی ایک یاد رکھو، جس بندے کی بات سے اللہ، قرآن پاک، فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی امام کی بے ادبی کا ایسے شائبہ بھی لگے نا، اس سے کروڑ میل دور بھاگو، جیسے کوا غلیل سے بھاگتا ایسے بھاگو، کیونکہ اس پہ لعنت برسے ہی برسے، اور جتنی اس پہ برسے گی ساتھ والے بھی ساتھ جائیں۔ یاد رکھو، قریب مت ہو، اس کے قریب ہو جو ادب والا، حیا والا، دین والا، دھرم والا، شرم والا۔ اب آپ کہیں گے ادب کا پیمانہ کیا ہے؟ ادب کا کوئی پیمانہ نہیں۔ ایک حضور کا غلام تھا اور اصلع اس کا نام تھا، حضور کا غلام تھا، کیا نام تھا؟ الف سین لام عین، اصلع، اعرجی، اصلع بن شریک اعرجی، یہ حضور کا سپیشل سرونٹ تھا، سپیشل نوکر تھا جو سرکار کی سواری کو تیار کرتا تھا، یعنی انج سمجھ لو حضور دا ڈرائیور، انج آکیا نا، حضور دا ڈرائیور سی۔ تے یاد رکھو جیڑے ہوندے نا جس کا کام اسی کو ساجھے، ہون قبلہ داتا شاہ صاحب دی جگہ تے تسی آ کے بے جو رانے بن کے تے انہاں نو آکھو جی تسی ذرا گڈی شیڈی چلا لو، آکھن کے بندے دا پتر بن، تو اپنا کام کر، مینوں اپنا کرن دے، تیرا میں نہیں کر سکتا، میرا جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اب حضرت اصلع کی ڈیوٹی تھی کہ حضور نے جب کہیں جانا ہوتا
وہ حضور کی تیاری کو تیار کر کے کہتے آقا تیار ہے سواری۔ ایک دن حضور نے فرمایا اسلا یا رسول اللہ، فرمایا میری سواری تیار کر میں آیا۔ آپ تو فرما کے چلے گئے۔ حضرت اسلا نے دوسرے صحابی کو بلایا، یار مہربانی فرما آج میری ڈیوٹی نبھاتے میری جاتے تو آ۔ وہ دوسرے نے بھی کہا، اس نے کہا نصیبہ نال واری پہ لگ دی۔ وہ تو انتظار میں ہوتے تھے بھی حضور کی خدمت کا موقع ملے۔ اس نے دوڑ کے حضور کی سواری پہ کپڑا رکھا، اوپر پلانا رکھا، اوپر پھر جو رکھ اس کو پھر کس کے باندھا، اپنی طرف سے ٹھیک تیار کر کے کہا لے اصلا سواری تیار ہو گئی۔ سرکار جو تشریف لائے، میرے آقا نفیس بہت تھے، میرے آقا لطافت کی معراج پہ تھے۔ میرے حضور کے بدن پہ جو بدن نہیں کپڑوں پہ جو کبھی مکھی نہیں بیٹھی، لطافت کی انتہا ہے۔ آپ نے پڑھ بسم اللہ، سواری کے اوپر پہلا پاؤں جو پھیلایا، محبوب جو سواری پہ تشریف لایا، بیٹھتے ہی فرمایا اصلا جی یا رسول اللہ، فرمایا اج لگدا ہے تو سواری نو ہاتھ نہیں لایا۔ انہیں اتھے ہی سر جھکایا، صحیح حق فرمایا، چنگا کی تھئی اساں تیرے ذمہ لایا تے تو چاکران دے ذمہ لایا۔ ہن شرما کے آیا، حضور آپ حق فرمایا، میں بھولیا نہیں، میں جان کے ہاتھ نہیں لایا۔ گوندل والو، مومن مسلمانو، یہ میری بات نوٹ کر کے لے جانا۔ اب اس صحابی سے حضور نے پوچھا کام تو تیرا تھا، تو نے دوسرے کے ذمے کیوں لگایا؟ اس نے کہا کرہ تو ان ارحل ناقتہ یا رسول اللہ، میں نے جان کے آپ کی سواری کے پلانے کو ہاتھ نہیں لگایا، نہیں چھوا، جان کے مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہا کیوں؟ کہا وَأَنَا جُنُبٌ، آقا میں آپ کی سواری کے پلانے کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ میرا بدن پاک نہیں تھا، میں پلانے کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ قبلہ شاہ جی، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ عورت ناپاک ہوتی ہے، روٹی نہیں پکاتی، سارے کام گھر کے نہیں کرتے، بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بندہ ناپاک ہو بس مسجد میں نہیں آ سکتا، قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، باقی دنیا کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صحابی سے کوئی یہ پوچھے کہ اس حدیث میں ہے کہ کسی کی سواری تو سواری رہی، اوپر کپڑا تو کپڑا رہا، اوپر جو لکڑی کا بنا ہوا کچاوا سر پلانا ہے، اگر بندہ ناپاک ہو پلانے کو ہاتھ نہ لگائے، پر وہ صحابی ہے۔ عشق نہ کفایا دیکھتا ہے نہ وکایا، نہ بخاری پوچھتا ہے نہ مسلم، عشق میں حیا ہے، عشق میں وفا ہے۔ اس کے عشق رسول نے اسے سمجھایا ہے کہ بندہ گلے بھی لگا سکتا ہے کسی کو، اگر ناپاک ہو ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بندہ ہے ناپاک، یار تو یار ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے، سواری تو سواری ہے، وہ بھی بڑی پیاری ہے، اس پہ کپڑا تو دور کی بات ہے، اوپر لکڑی ہے، پلانا ہے، پلانے نو ہاتھ لانا بھی بے ادبی ہے۔ گلی گلی میں جاؤ، میری یہ پوچھو کسی علامہ سے کہ بتا اس کا جواب دے کیا ہے۔ یہ ان کو کس نے پڑھایا؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جب اللہ کرم کماتا ہے، بندوں کو اپنا بناتا ہے، اپنے یار کی غلامی میں جب کسی کو لاتا ہے، اللہ آپ ادب سکھاتا ہے۔
اللہ آپ شرم سکھاتا ہے. جب اللہ کسی پہ لعنت برساتا ہے، بڑا مولوی بھی بناتا ہے، کتابیں بڑی پڑھواتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو اجاڑتا ہے اسے بے ادبوں کی صف میں لاتا ہے، پھر وہ اسی لعنت میں مر جاتا ہے. نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے. اسی لیے دعا بندہ پل پل کرے، الہی زندہ رہوں حیا والوں میں، مر جاؤں تو وفا والوں میں. اور حیا والے، وفا والے، دین والے، دھرم والے، شرم والے، کرم والے، کیا لوگ تھے. حضور کی محفل میں صحابہ نے بیٹھنا تو ایسے بیٹھتے، ہلتے نہیں ہیں. صحابہ کہتے ہیں آکے پرندے بیٹھ جاتے اوپر، وہ سمجھتے تھے بندے نہیں دیوار ہیں. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر، جرنیل اعظم، آپ کہتے ہیں حضور کو آنکھ بھر کے کبھی نہیں دیکھا. آنکھ وجہ کیا رہی، کیوں نہیں دیکھا؟ دوسرے نے کہا، اس نے کہا ڈر لگتا تھا کہ کہیں آنکھ بھر کے دیکھیں اور آپ کے حسن کی تجلی سے اندھے نہ ہو جائیں. میں نے کہا 3 بندے تھے جو حضور کے چہرے کو آنکھ بھر کے تک لیتے تھے، یعنی آنکھ میں آنکھ رکھ کے تک لیتے تھے. ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، تیسرا گلشن محمد کی کلی ہے، جس کا جو اپنا غلام جس کا ہر ایک ولی ہے، اس کا نام مولا علی. باقی کسی میں ہمت نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ سئی نے ہلکے سے خواب میں ایسے تھوڑا سا تکا تھا، ہمیں مزہ تھوڑا سا چکھا تھا حضور کے حسن کا. پھر ساری زندگی جب حضور کو تھوڑا سا دیکھا نا پیر مہر علی شاہ نے، آپ تو جانتے ہیں سیال شریف نیڑے ہے، کیا کہنے، بڑے قسمت والے لوگ ہو، بختوں والے لوگ ہو کہ سیال شریف کے نیڑے رہتے ہو. یار بھی یہ پیارا ہوندہ ہے، تے یار دا یار بھی، تے یار دا ہمسایہ بھی، تے یار دے نیڑے آلے بھی پیارے لگ دے. آئے ہائے سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایسے ہلکا سا حضور کے چہرے کی جھلک پڑی، پھر جو اٹھے روتے ہوئے تو دوڑ پڑے، لیکن روتے ہوئے پھر آ کے لیٹ گئے. یاراں پوچھے شاہ جی ہن لیٹ دے کیوں پہ جے؟ انہاں آکھا یاد آیا آنکھ لگی سی تے آنکھ لگ گئی سی. نہیں سمجھ آئی؟ اب کہ کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ. سرائکی میں کہتے ہیں جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ. ہن تسا زور لانا ہے نہیں تے میں تانوں دوبارہ آکھنا تسی وچکار آلے. جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ این نوٹی اکھ اکھ بھالنی نہیں. جے آوے شاہ جی جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ این نوٹی اکھ اکھ بھالنی نہیں. او چم چم پلکاں پیار کرے کرے منتاں لاکھ اکھ بھالنی نہیں. او چم چم پلکاں پیار کرے کرے منتاں لاکھ اکھ بھالنی نہیں. اشتر متا ہی بیماری تو خیر آوی انہیں رکھنی رکھ اکھ بھالنی نہیں. کدے محبوب جے آ جاوے تیرے اکھ دے ویڑھے تے انہا نیڑے، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ. نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں. تھوڑا جا حسن حضور دا سامنے آیا تے پھر میرے علی شاہ آکے پھر روندے روندے لیٹ کے اکھ بند کر لئی. یارہ آکھیا کیوں پہ اکھاں بند کر دے ہو؟ انہاں آکھیا اے اکھ بند سی تے وہ آئے سن، میں موڑ پہ بند کردہ شاید موڑا جاون.
اگلے بھی او بھی سونے سچے سن. انہاں آکھیا شاہ جی جنہاں نے ایک واری انہوں تاک لیا نا پھر تیری طرح ساری زندگی اکھیں لاندے رہے نے. پھر او نصیبہ والا سائیں نہیں آیا. تے شاہ جی اٹھ کے مارے نعرے تے کرے کوکاں تے آکھے اج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں لوں بچ شوق چنگیری ہے لوں لوں بچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں شاہ جی کیسے تھے کا مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دی لوٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سن. ہائے ہائے اے نبی دیاں زیارتاں بابیاں نو ہوندیاں نے گابیاں نو نہیں. نہیں سمجھ آئی. نبی مکھڑے دکھاندا ہے بابیاں نو. سمجھ نہیں آئی. اے وہابیاں دے گابیاں نو کدے محبوب نہیں ملیا. محبوب ملیا تے انہاں سونے جنہاں نے اپنا ادب دے وچ تے حیا دے وچ تے شرم دے وچ اپنا وقت بتایا. میرا خواجہ غلام فرید آتا ہے تونے دھوڑے دھکڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نالا. جو ادب کماتا ہے یا کمائے گا وہ ضرور صلہ پائے گا. کبھی نہ کبھی تو کملی والا خواب میں ہی صحیح آئے گا. لیکن بے ادب جو بھی ہو چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہ لعنت کا توق گلے میں ڈلوائے گا. خود بھی ڈوبے گا جماعت کو بھی ساتھ لے کے جائے گا. اس لیے ادب والوں میں رہیں حیا والوں میں رہیں شرم والوں میں رہیں کرم والوں میں رہیں دین دھرم والوں میں رہیں. کیونکہ میرا رب نبی کا چچا بھی ہو نا تو صرف نبی کی طرف ایسے کر دے میرا رب اسے پھڑکا کے رکھ دیتا. حضور کا چچا تھا ابو لہب. جب سرکار نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا اس نے جوش میں آ کے پتھر اٹھایا اور ایسے حضور کی طرف کیا اور کہا تبن لکا الہذا جماعتنا تبن لکا. یہ جملہ کہا اور ایسے کیا سرکار کو. حضور حیا والے آپ چپ ہو گئے کہ اس کو کیا جواب دوں. چچا ہے رشتہ دار ہے بڑا ہے لیکن سیکنڈ نہیں گزرا رب نے کہا تیرا رشتہ دار ہے سونا تیرا جو پروردگار ہے وہ تیری عظمت کا پہرے دار ہے. کس کی ہمت ہے کہ تیری بے ادبی کرے. پھٹ جبریل کو کہا اس نے تو ایک لفظ بولا اب ہم یار کے لیے بولیں گے کوئی روکے. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. ہون بے ادب جماعت مساد تقریراں کروا جلسے کروا اور ایسی نحوست ہے وہ جڑا طارق مسعود پتہ نہیں کی مردود وہ ادب میں تو حضور کی ادب کے لیے بول رہا تھا. ایک فقیر بولیا انہیں کہ نام مراد دے ہو پترو تسی ادب واسطے بھی بولو تو تامی بے ادبی ہی کر دے ہو. تھوڑی قسمت ہی ایسی گندی ہے جدوں بھی بول دے ہو. تریجا فقیر بولیا انہیں آکھا ہی نہ دا قصور نہیں برتن دے ویچی گندگی ہے اے جدوں بھی کھلے گا گندگی ڈلے گا. تے جنہ دے من وچ خوشبو انہاں دے کان بھی اٹھ دینے تے یار دی صفت و ثنا دے اٹھے. آپ تشریف لائے ہیں
آپ اسی لیے تشریف، میرا منہ تو دیکھنے نہیں آئے، آپ آئے ہیں کہ کوئی آئے گا کملی والے کی بات سنائے گا، ان کی عزت کی بات سنائے گا، کچھ دیر کے لیے چین آئے گا۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ میں ملکوں گیا ہوں، جاتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے کسی ملک میں کسی نبی کی امت کو اس طرح اپنے نبی کو یاد کرتے نہیں دیکھا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میں مشرق اور مغرب سارے ملکوں، اکثر ملکوں میں جاتا ہوں، کوئی امت اس طرح بیٹھ کے سکون کے ساتھ اپنے نبی کو یاد۔ اور پھر میں نے یہ بھی، اور پھر ایسا کبھی نہیں ہوا، 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی اس محبوب کا سلیقے سے نام آتا ہے تو امتی کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور یہ جو آنسو آ جاتا ہے نا کسی چھوٹا سا، ہمیں سم جاتا ہے۔ میرے کملی والے نے کہا تھا، آپ نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو صرف سم گیا، فرمایا ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی۔ اور ایک محفل میں ایک آدمی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، پوری محفل پہ رب کی رحمت برس گئی۔ اور میں تو نکمہ آدمی ہوں، میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا کہ ان کی پلکوں پہ مجھے آنسو نظر آیا، مجھے دل خوش ہوا، میرے اللہ ان کے صدقے والے رسول ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آخری حدیث سن لیں، میرے نبی نے صحابہ کو کہا تھا، فرمایا تھا تمہیں ایک مبارک، اور پھر دوسرا جملہ فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو 7 مبارکیں۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اساں تواڈی محفل وچ آن والے، بہن والے، برکتاں لین والے، تواڈا چہرہ تکن والے، حسن دے مزے چکھن والے، تیری گلی وچ پیر رکھن والے، سانو ایک مبارک، تے جنہیں توانو تکیا ہی نہیں، تواڈی محفل وچ آیا ہی نہیں، فرمایا تاؤں تے پہ آکھدا انہاں نوں 7 مبارکاں، اے 7 نہیں انہوں لاکھ سمجھ۔ فرمایا جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں، میری محفل وچ آئے نہیں، آقا انہاں نوں لاکھ مبارکاں کیوں؟ فرمایا ویکھیا نہیں پر پیار انج کرنگے ویکھن والیاں تو بھی زیادہ۔ لفظ میرے نبی کے سن لیں، فرمایا لو رآنی بے اہلہی و مالہی، انہاں دا دل کرے گا کہ دولت ساری لگ جاوے، کدے کملی والا خواب چی آ جاوے۔ آپ کو مبارک، شاہ جی کو مبارک۔ اصل میں نے بہت ہی لمبا حویلی لکھا میں نے پہنچنا ہے، اور وعدہ بھی اتنے کہی کیا تھا، بلکہ 5 منٹ میں نے زیادہ پیش کر دیے ہیں۔ پہلے دل آنے کو نہیں کر رہا تھا، اب جانے کو نہیں کر رہا، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ آپ کا قرضہ رہا۔ وہ ایک پنجابی کی 2 سطریں ہیں، میں لندن کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے، بستی سی ہے سلو، تو وہاں گیا تو تقریر میں نے جلدی بند کر دی کیونکہ آج کی طرح میں نے آگے پہنچنا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا ایک جی تھوڑی جی ہور، میں کہ نہیں ہور نہیں ہو سکتی کیونکہ اگے برادری دا تائے جانا ہے۔ انہاں کہ چلو ایک شعر ہی سندا جا، انہاں میں نے پنجابی دا شعر سنایا، انج لگا میں نے ہن بھی یاد ہے۔ انہیں آکھیا جے میرے وس وچ ہووے، جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حشر دی فجر تک روک لواں۔ جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حشر دی فجر تک روک لواں، نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جھات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔